अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं तीसरी से पाँचवीं जमात रीडिंग कैंपेन के तहत तीसरी से पाँचवीं जमात के 100 डेज का एक्शन प्लान लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने पहली दूसरी के 3 वीडियोस बनाए हैं। तीसरी से पाँचवीं तक के जो सरगर्मियाँ हैं उसके मुकाबले पहली दूसरी के ही सरगर्मियाँ थोड़े कठिन हैं। ये उतने कठिन नहीं हैं, दिलचस्प और आसान हैं। तो यहाँ पर पहला तीसरी से पाँचवीं जमात के लिहाज से सरगर्मियाँ, पढ़ाई मुहिम से मुताल्लिक़ रहनुमा उसूल। यहाँ रहनुमा उसूल देकर हैं, तो पहले देख लेंगे रहनुमा उसूल। पानी, दूध, चाय, लीमू, दाल, सब्जी, तरकारी, फल वगैरह खुर्दनी अशिया के नामों की पहली आवाज़ के ज़रिए तमाम बच्चों को पढ़ाया जाए। यानी खुर्दनी अशिया जो ईटेबल आइटम्स जो होते हैं, फूड आइटम्स, वो सिर्फ इतने ही नहीं, जो भी दूसरे भी हों, तो उन चीज़ों की पहली आवाज़ के ज़रिए तमाम बच्चों को पढ़ाया जाए। यानी पहली आवाज़, फर्स्ट साउंड। पानी पा, दूध दा, चाय छ, लीमू ला, दाल दा, सब्जी सा, तरकारी ता, फल फ वगैरह। तो इसी तरह से बच्चों को पहली आवाज़ मीन्स फर्स्ट साउंड। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, पहली काबिल जो एफएलएन के है वो ओरल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, यानी ज़बानी फ़हम ज़बानी फ़हम। तो बच्चों को अल्फाज या हरूफ का साउंड पहले पता होना चाहिए चीज़ों के। तो वो है, नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा देखेंगे। दूसरा है, ये अल्फाज मुअल्लिम तख्ते स्याह पर लिखेगा। ये अल्फाज मुअल्लिम तख्ते स्याह पर लिखेगा। अगर सरगर्मी मकान या समाजी मराकज़ पर मुनक़द की जाए तो इनाम कागज़ के टुकड़ों पर लिखे जाएं। यानी जो भी खुर्दनी अशिया के नाम है, मुअल्लिम इनको तख्ते स्याह पर लिखेगा ताकि वो बच्चों को हाईलाइट फोकस हो सके। अगर ये सरगर्मी मकान या समाजी मराकज़ पर मुनक़द की जाए, ये तो नामुमकिन है, सिर्फ हम मदरसे स्कूल में ही करा सकते हैं। आइंदा यौम में फहरिस्त से मज़ीद नाम शामिल किए जाएंगे और इन्हें कमरे जमात में पढ़वाएं। आइंदा यौम, अगले दिन और थोड़े नाम मज़ीद शामिल किए जाएं, खुर्दनी अशिया के और शामिल किए जाएं, इन्हें कमरे जमात में पढ़वाएं। तो इन्हें बच्चों को देकर कमरे जमात में पढ़ाएं। ये अल्फाज बतौर बसरी अल्फाज इस्तेमाल होंगे, जैसे तबला आसानी से शनाख्त कर सकेंगे और पढ़ सकेंगे। तबला नहीं, तलबा। ये अल्फाज बतौर बसरी अल्फाज, बसरी में सुनाई देने वाले अल्फाज इस्तेमाल होंगे। सिर्फ सुनाई देने वाले अल्फाज होंगे जिसे तलबा आसानी से शनाख्त कर सकें। मसलन सुनाई देने वाले कोई भी अगर नाम बोलें तो पहचान सकेंगे। तो जो आसानी से पहचान सकते हैं वो नाम लिखेंगे। यहाँ पर मकसद यही है कि ज़ख़ीरे अल्फाज बच्चों के बढ़ाए जाएं, वोकैबुलरी। दूसरा है उन्वान। यहाँ पर उन्वान, सुनना और शामिल करना। मुअल्लिम सरपरस्त रज़ाकार तलबा से कहेगा कि टीवी का कोई प्रोग्राम देखें और इसका बग़ौर मुशाहिदा करें, या रेडियो या सरपरस्त बुज़ुर्गों से सुनी जाने वाली कहानियों को बग़ौर सुनें। तो यहाँ पर मुअल्लिम बच्चों को हिदायत देंगे कि टीवी पर कोई भी प्रोग्राम हो वो बग़ौर देखें, उसके किरदारों को और उसके मवाद का मुशाहिदा करें, यानी किस टॉपिक पर है उसका मुशाहिदा करें। या चाहे रेडियो हो या सरपरस्त घर में बुज़ुर्गों से सुनी जाने वाली कहानियाँ ही क्यों ना हो, इनको बग़ौर सुने, उनके किरदारों को और कहानी पर गौर करें। कहानी प्रोग्राम के नाम, किरदार के नाम सुनेंगे। तलबा कहानी और प्रोग्राम के नाम, यानी किस प्रोग्राम में कौन सी कहानी सुनाई जा रही है, सीरियल में या लाइव प्रोग्राम से या बुज़ुर्गों से सुनी हुई कहानियों।
تو کرداروں کے نام سنیں گے. یہاں پر بچے کرداروں کے نام یاد رکھیں گے. طلبہ اپنے سننے کی صلاحیت کے موافق معلم سرپرست رضاکار کو کہانی پروگرام کے بارے میں بتائے گا. بعد میں معلم سرپرست رضاکار اسے تختے سیاہ کاغذ کے ٹکڑے پر لکھیں گے. طلبہ ٹی وی سے دیکھے ہوئے پروگرام ہو یا ریڈیو سے سنے ہوئے کہانی ہو یا پروگرام ہو یا بزرگوں سے سنے گھر میں بزرگوں سے سنے ہوئے کہانیاں ہو، اس کو یاد رکھ کر معلم کو یا سرپرست کو سنائے گا، اور معلم یا سرپرست اسے تختے سیاہ یا کاغذ کے ٹکڑے پر لکھیں گے. یعنی اس کے الفاظ یا جو بھی وہ طلبہ بولتے ہیں وہ لکھیں گے. اب تختے سیاہ کاغذ پر بہت سارے نام لکھے ہوں گے. طلبہ سے کہا جائے گا کہ ان ناموں کو پڑھیں. یعنی بچوں سے ہی الفاظ اکٹھے کرنا چاہیے اور انہیں تختے سیاہ یا کاغذ پر لکھنا چاہیے اور بچوں کو پڑھوانا چاہیے. اس میں یہاں پر جو الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب بچے خود کر رہے ہیں. معلم ان پر نہیں دے رہے ہیں کہ پڑھو، بلکہ بچے خود الفاظ ڈھونڈ کر لا رہے ہیں اور بچے خود پڑھیں گے. لاسٹ ہے کمرے جماعت میں ایک دیوار پر الفاظ لکھے جائیں گے اور طلبہ سے کہا جائے گا کہ ان میں سے چند الفاظ روزانہ پڑھا کریں. بعض طلبہ سے کہا جائے گا کہ آپ نے کہانی کے سنے ہوئے الفاظ یا پروگرام میں دیکھے ہوئے الفاظ میں لین دین کریں. یہاں پر کمرے جماعت میں ایک دیوار پر یا چارٹ پر الفاظ لکھے جائیں گے. طلبہ سے کہا جائے گا کہ ان میں سے چند الفاظ روزانہ صبح پڑھا کریں. بعض طلبہ سے کہا جائے گا کہ آپ نے کہانی کے سنے ہوئے الفاظ یا پروگرام میں دیکھے ہوئے الفاظ آپس میں لین دین کریں. یعنی طلبہ آپس میں اپنے الفاظ کو لین دین کریں. اس طرح سے ان کا ذخیرہ الفاظ میں اور بھی اضافہ ہوگا. تو یہ پڑھائی مہم سے متعلق رہنما اصول تھے. اب تیسری سے پانچویں جماعت کی سرگرمیاں. تیسری سے پانچویں جماعت کی سرگرمیاں جیسا میں نے کہا پہلی اور دوسری کے لیے جو سرگرمیاں ہیں اس کے مقابلے تھوڑے آسان ہیں، لچک ہے اس میں. تو یہاں پر ٹارگیٹ ہے مؤثر گفتگو. حاصل کیے جائیں گے کیا؟ مؤثر گفتگو، تشخیص اور تخلیقی غور و فکر. تخلیقی یعنی کریٹو، تشخیصی یعنی پرسنالٹی کا تشخیص وہ نہیں آتا یہاں. تشخیص مینس ایویلویٹ، اور تخلیقی کریٹیوٹی غور و فکر وہ بچوں میں ڈیولپ کرنا اور مختلف قسم کی معلومات تلاش کرنا، سے سمجھنا، اس پر اظہار خیال کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا. یعنی جیسا ویسٹرن کنٹریز میں بچے خود اپنے معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں، اس طرح وہی یہاں بھی اسی قسم کا بچوں کو پروجیکٹ وے طریقے سے، سرگرمیوں طریقے سے بچے خود معلومات تلاش کر رہے ہیں اور اسے سمجھ رہے ہیں، اس پر اظہار خیال کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہے ہیں. تو یہاں پر 3 کالم ہیں. پہلے بھی جیسا نمبر شمار، سرگرمی اور ضروری وسائل. پہلے یہاں لائبریری کی کتابیں ضروری وسائل ہیں. تو سرگرمی اسکول کی لائبریری میں طلبہ بذات خود جائیں گے. تمام بچے اسکول کی لائبریری جائیں گے، وہاں دستیاب کتابیں برآمد کریں گے. ہر بچہ اپنی عمر کے لحاظ سے ایک کتاب حاصل کر کے اسے پڑھے گا اور چوتھے ہفتے میں اس سے متعلق معلومات فراہم کرے گا. جب بچہ مکان میں کتاب پڑھے تب خاندان کا کوئی بزرگ بڑا آدمی موجود رہے تاکہ بچوں کی غلطیاں درست کر سکیں. تو اسکول کی لائبریری جیسا پہلی دوسرے میں بھی پہلی سرگرمی بھی یہی تھی پہلے ہفتے کی، یہاں بھی بچے خود لائبریری جائیں گے. بچے بذات خود لائبریری جائیں گے، وہاں سے دستیاب کتابیں برآمد کریں گے. کئی سی کتابیں ہر بچہ اپنی عمر کے لحاظ سے ایک کتاب حاصل کر کے اسے پڑھے گا. چوتھے ہفتے تک وہی کتاب اس کے پاس ہوگی، اس کے متعلق معلومات فراہم کرے گا. تو جب بچہ مکان میں کتاب پڑھے تب خاندان کا کوئی بزرگ بڑا آدمی موجود رہے تاکہ بچوں کی غلطیوں کو درست کر سکیں. جیسا بچے کتابیں حاصل کر گئے ہیں ایسا ہر بچہ تیسری سے پانچویں جماعت کے بچے حاصل کریں گے. اور اس کے بعد آتا ہے طلبہ کو دائروی شکل میں یعنی سیمی سرکل میں یا دائرے شکل میں بیٹھیں گے اور معلم انہیں شروع کے جملے دے کر منظر پیش کر کے
کہانی کا آغاز کرتا ہے۔ ہر طالب علم ایک ایک جملے کا اضافہ کرتے ہوئے کہانی آگے بڑھاتا ہے اور اسے جماعت میں سناتا ہے۔ یہاں پر وسائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر دوسری ایکٹیویٹی، اسی پہلے ہفتے کی دوسری ایکٹیویٹی کیا، جب بچے لائبریری سے کتابیں اکٹھے کرتے ہیں تو معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہیں دائرے شکل میں بٹھائیں، اور پہلے دن ایک یا دو مینس اگر 4 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے یہ، تو ایک بک لیتے ہیں تو صرف جو طالب علم جو کتاب اکٹھا کیا ہوا ہے صرف وہ نہیں، تمام بچے ایک ایک لائن پڑھیں گے۔ شروعات معلم کریں گے 1 یا 2 جملے پڑھ کر، اور باقی کے لائن تمام دوسرے الگ الگ طلبہ پڑھیں گے۔ اس طرح ایک دن ایک کہانی تمام طلبہ کو سنائی جائے گی۔ صرف جو طالب علم کتاب انتخاب کے اس تک محدود نہیں، ہر لائبریری کے جو کتابیں اسٹوڈنٹس کمرہ جماعت میں ہیں تو تمام طلبہ تک وہ کہانیاں پہنچنی چاہیے۔ ہر طالب علم ایک ایک جملے کا اضافہ کرتے ہوئے کہانی آگے بڑھاتا ہے، اس جماعت میں سناتا ہے۔ تو دائروی شکل میں بچے بیٹھیں گے اور کہانی سنائیں گے۔ تو یہ پہلے ہفتے کیا ہو گیا۔ اب دوسرے ہفتے میں دیکھیں اداکاری، لباس اور کہانی سنانا۔ دوسرے ہفتے میں مین جو ہے اداکاری، لباس پہننا اور کہانی سنانا۔ اس کے علاوہ طلبہ اپنے پسندیدہ ادیب مینس مصنف جو نثر لکھتے ہیں ان کو ادیب کہتے ہیں، شاعر کے اداکاری کرنے کے لیے ان کے جیسا لباس زیبتن کرتا ہے اور کمرے جماعت میں کہانی نظم کو اداکاری کے ساتھ سناتا ہے۔ اسی طرح دیگر طلبہ کو پڑھنے کی ترغیب حاصل ہوگی۔ تو یہاں پر طلبہ اپنے پسند یا ادیب کا پہلے چناؤ کرنے ہوگا، ان کے نظم یا نثر کا انتخاب کرنا ہوگا، اس کے بعد اس کے جیسا ہی، اس مصنف یا شاعر کی طرح ہی لباس زیبتن کرنا ہوگا، اور اس کی جو تخلیق ہے یعنی نظم یا نثر وہ پڑھنا ہوگا۔ اگر نظم ہو تو ترنم سے پڑھنا ہوگا، اور نثر ہو تو ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ تو اس طرح دیگر طلبہ کو پڑھنے کی ترغیب حاصل ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیں علامہ اقبال شاعروں میں مرزا غالب، مولانا الطاف حسین حالی، شاداب اسماعیل میٹھی، مومن خان مومن، اس طرح سے بہت سے دوسرے ادیب بھی ہیں۔ ادیب بھی چن لیں، مولانا ابوالکلام آزاد بیسٹ ادیب ہیں تو ان کو چن سکتے ہیں، اور دوسرے بھی جو نامور ادیب ہیں ان کو چن سکتے ہیں۔ اور کس طرح سے شاعروں کا لباس ہوتا ہے، شاعر زیادہ تر شیروانی اور جبہ شلوار میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں مشاعروں کا ماحول کیسا ہوتا ہے، اور شاعروں اور ادیبوں کا لباس کیسا ہوتا ہے، بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور ان کے تخلیقات، شاعروں کے تخلیقات جیسے بچوں کی عمر کے لحاظ سے انتخاب کریں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، پرندے کی فریاد، آتا ہے مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، اور غالب کی مشہور غزل دل نادان تجھے ہوا کیا ہے۔ اس طرح سے اور بھی جو بچوں کو آسان ہو وہ بچے چن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے، اور یہ سب پورا اورل لینگویج کمپریہنشن کے بنیاد پر ہی ہو رہا ہے۔ پھر آتا ہے تیسرا ہفتہ۔ دوسرا ہفتہ ہو گیا، تیسرا ہفتہ کہانی کے اختتام میں تبدیلی، کہانی کا رخ تبدیل کرنا، یعنی جو طلبہ لائبریری سے کتابیں لا کر پڑھتے ہیں اس کو اگر وہ کہانی سمجھ کر ہیں تو تیسرے ہفتے میں بچوں کو بٹھا کر معلم سمجھائیں گے کہ اس کہانی میں اصل کردار کے بجائے اگر تم ہوتے تو کہانی کیسی ہوتی، کہانی کا رخ کیا ہوتا۔ اس طرح سے کلائمیکس جسے کہتے ہیں، اینڈنگ، وہ اینڈنگ کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں، یا کہانی میں درمیان سے کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں۔ اگر کہانی کی شروعات ایسی ہے تو کہانی کیسے رخ بدلے گا، یہ بچوں کو سمجھا کر معلم مہینے کے موضوع تھیم کے لحاظ سے منتخب کردہ کہانی کو پڑھے گا۔
جو بچے کتاب لے کر ہیں اسی کہانی کو بھی پڑھے گا۔ اس میں کوئی اخلاقی بات یا اخلاقی وصف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف تفریح یا دوسرے بھی ہو، کوئی بچوں کو اس کا ایک لیسن ملنا چاہیے، ویسے کہانی ہو۔ طلبہ سے کہے گا کہ اس کہانی کا اختتام کو بدلیں، اس کا اینڈنگ بدلیں، اور بچوں کو اس سے ایک تخلیقی فن ملتا ہے۔ تو کہانیاں بہت سے لائبریری میں آسان کہانیاں ہیں، یہاں پر چاند کی کہانی، بہت سی کتابیں ہیں، خوابوں کہانی، بچے پڑھ کر اس کا تھیم بدلیں گے۔ یہ ہوا، آتا ہے چوتھا ہفتہ۔ چوتھا ہفتہ، تیسرا ہفتہ ہوا، چوتھا ہفتہ منظر کا تعین، مینس سیٹ دا سین۔ معلم جماعت کو 4 یا 5 گروہ میں تبدیل کرے گا۔ اس کے بعد معلم کسی منظر کا تعین کرے گا، جیسے قدیم قلعہ، صحرا، میدان۔ اس کے بعد منظر کے لحاظ سے یہاں پر دیکھیں، منظر کے لحاظ سے کرداروں کی تقسیم کرے گا، جیسے راجہ رانی، ڈریگن، کاشتکار، اونٹ، جادوگر، بچے وغیرہ۔ اس کے بعد معلم طلبہ سے کہے گا کہ کوئی مختصر کہانی تیار کریں اور گروپ کا کوئی فرد اسے بلند آواز میں پڑھے۔ تو یہاں پر جو FLN کی کمپیٹنسی یوز ہو رہی ہے وہ ڈیکوڈنگ لیٹرز اینڈ ڈیکوڈنگ ورڈز۔ تو یہاں پر بچے الفاظ کی پہچان تصویروں سے کریں گے۔ تو یہاں پر ایک بچوں کو ایک سین دیا جائے گا، جیسے قدیم قلعہ یا صحرا یا میدان، نہیں تو 3 بھی دے سکتے ہیں۔ جو کہانی بچے تیار کرتے ہیں اس میں تمام الفاظ آنا چاہیے، راجہ، رانی، ڈریگن، کاشتکار، اونٹ، جادوگر، تمام الفاظ استعمال ہونے چاہیے۔ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے وہ بچے کہانی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد معلم طلبہ سے کہے گا کہ کوئی مختصر کہانی تیار کریں اور گروپ کا کوئی فرد اسے بلند آواز میں پڑھے۔ جو کہانی بناتے ہیں بچے وہ گروپ کی شکل میں دیا جائے گا، ایک گروپ کو قدیم قلعہ، ایک گروپ کو صحرا، ایک گروپ کو میدان دے کر یہ نام دیے جائیں کہ راجہ، رانی، ڈریگن، کاشتکار، اونٹ، جادوگر وغیرہ۔ اس کے علاوہ معلم کے اوپر ہے کہ وہ دوسرے مناظر بھی دے سکتے ہیں، دوسرے الفاظ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچے کہانی کو پڑھ کر سنائیں گے۔ تو یہاں یہ دیکھیں قدیم قلعہ، یہ بھی بہت قدیم قلعہ ہے، صحرا تو ایک کہانی ہے، ایک دن راجہ، رانی، جادوگر، اونٹ اور کاشتکار بچے کا ایک دلچسپ ملاقات ہوئی۔ راجہ رانی نے اپنے درختوں کی حفاظت کے لیے اس بچے کو بلانے پر جادوگر اونٹ نے اپنی مہارتوں کو دکھایا۔ یعنی یہاں پر تمام کرداروں کی ملاقات ایک ہوتی ہے۔ راجہ رانی اپنے درختوں کی حفاظت کے لیے ایک بچے کو بلانے پر جادوگر اونٹ نے اپنی مہارتوں کو دکھایا۔ وہاں پر جو جادوگر ہوتا ہے وہ اونٹ جادوگر کی شکل، یعنی جادوگر اونٹ کی شکل لیا ہوتا ہے۔ کاشتکار بچے نے اپنے دل سے درختوں کی قدر کرنا سیکھا اور جڑوں کی حفاظت کا طریقہ جانا۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر ایک مشترکہ منصوبہ شروع کیا اور ایک جادوئی باغ بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، جہاں ہر شجر ایک خصوصی جادو ہوتا ہے۔ جادوگر اونٹ نے خردبین یعنی اینک دیا تاکہ ہر کوئی اس جادوئی باغ کی خوبصورتی دیکھ سکے۔ کاشتکار بچے نے اپنی زرعی مہارتوں سے مختلف پھولوں اور پھلوں کو بھر دیا۔ راجہ رانی نے اپنی حکومت میں ہر ایک درخت کو یہ خصوصیت دی تاکہ وہ مختلف مقصد کے لیے استعمال ہو سکے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مختلف صلاحیتوں کا ایک ملاپ ہمیشہ بڑے منفعتی ہوتا ہے، انہیں فائدہ مند ہوتا ہے اور مل کر ہم اچھے انجامات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کہانی ہوئی۔ دوسری کہانی، ایک دن قدیم قلعے کے حوالے سے یہ خواب چھپتا ہے، یعنی اخبار میں چھپتا ہے، جس میں راجہ، رانی، جادوگر، اونٹ، ڈریگن، بچہ اور کاشتکار ایک ساتھ قدیم قلعے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔
یہ قلعہ ان مختلف دنیاوی شخصیات کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے۔ قلعے کی گہرائیوں میں وہ ایک قدیم راز کا پتہ چلاتے ہیں جو دنیا کو چھونے والا ہے۔ راجہ رانی کا حکومتی خزانہ، جادوگر اونٹ کی مہارتیں، ڈریگن بچے کی خصوصیت اور کاشتکار کی زرعی مہارتیں ایک ساتھ مل کر ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ قلعہ انہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور اپنے مختلف صلاحیتوں کا فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انہیں مل کر قدرتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے ہوتا ہے جو انہیں قلعے کے حصار میں ڈالتے ہیں۔ اس کہانی میں یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ ہماری مختلف صلاحیتیں اور قابلیتیں ایک مشترکہ مقصد کی تلاش میں مدد فراہم کر سکتے ہیں اور ہم مل کر ہر مشکل کا حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا چوتھا ہفتہ۔ پانچواں ہفتہ ہے، اس کے بعد اسی ہفتے میں بچے چوتھے ہفتے میں جو کتابیں لیے ہوتے ہیں وہ کتابیں معلم کو سنا کر دوسری کتابیں لے سکتے ہیں۔ پہلے ہفتے میں حاصل کردہ کتاب کے بارے میں ہر بچہ چند جملے سنائے گا، یعنی جو کہانی وہ پڑھے ہوتے ہیں اس کے متعلق ہر بچہ کہانی کے چند جملے سنائے گا۔ اس کے بعد 14ویں ہفتے تک دوسری کتاب کا انتخاب کرے گا۔ چوتھے ہفتے میں چوتھے ہفتے سے 14ویں ہفتے تک یعنی 10 ہفتے تک دوسری کتاب وہ حاصل کرے گا۔ تو اب پانچواں ہفتہ ہے۔ پانچواں ہفتہ لوک گیت سے لطف اندوزی۔ معلم ایک بھارت عظیم بھارت پروگرام میں شامل ریاستوں کی عظیم وراثت کے تحت ایک تفریحی لوک کہانی کا انتخاب کریں۔ اسے جماعت میں پڑھنے کے لیے کہیں اور اسے بعض طلباء کو اسے عملی طور پر پیش کرنے کے لیے کہیں۔ یہاں پر وسائل ہیں، ریاست کی لوک کہانی کی کتابیں ہیں۔ تو یہاں پر ریاست کی لوک کہانیاں جو ہوتے ہیں، ہماری ریاست کرناٹک ہونے کی وجہ سے کنڑا کے لوک گیت بھی بہت ملتے ہیں، اور چونکہ ہماری مادری زبان اردو ہے تو اردو میں بہت سے لوک گیت ہوتے ہیں، اور ہماری گھروں میں بولی جانے والی زبان چونکہ دکنی ہے تو دکنی میں بھی بہت سے لوک گیت ہوتے ہیں، خصوصاً ڈھولک کے اور شادی بیاہ کے گیت اور مزاحیہ گیت ہوتے ہیں اور ہلدی والے گیت وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو چند گیت سناؤں گی، آپ یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں، یعنی دکنی شادی بیاہ کے گیت وغیرہ سن سکتے ہیں اور بچوں کو سکھا سکتے ہیں، اور تھوڑے وہ دلچسپ بھی ہوتے ہیں، مزاحیہ بھی ہوتے ہیں۔ اردو لوک گیت۔ دوسرا دیکھیں۔
के बाद आए ओ मिसी होठों में आंख में काजल मिसी होठों में आंख में काजल जैसे पैगाम कोई लाए ओ जैसे पैगाम कोई लाए ओ मेरे बच्चे को बच्ची होना है मेरे बच्चे को बच्ची होना है मेरा बच्चा तो पक्का सोना है मेरा बच्चा तो पक्का सोना है रंग डांबर से जरा खुला है रंग डांबर से थोड़ा खुला है सीधी आँखी में उसके खुला है सीधी आँखी में उसके खुला है बोलो खाला मिजाज कैसा है बोलो खाला मिजाज कैसा है बोलो खाला मिजाज। तो बहुत से हैदराबादी और दक्कनी लोकगीत मिल जाते हैं। इसके अलावा बच्चों के पसंदीदा नज़म भी हम बच्चों को लोकगीत के तौर पर तैयार करा सकते हैं। उर्दू ज़ुबान चूँकि शाइस्ता ज़ुबान है और एक महज़्ज़ब ज़ुबान है, तो इसमें लोकगीत वाले अल्फाज उतने शायद नहीं मिलेंगे जितने दक्कनी ज़ुबान में मिलते हैं। नहीं तो उर्दू के भी जो पुराने हैं वो लोकगीत के तौर पर हम ले सकते हैं और कन्नड़ा के भी हम ले सकते हैं। इसके बाद छठा हफ्ता का मैं अगली वीडियो में लेकर हाजिर होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।